अस्सलाम वालेकुम। मुश्क बाम बाय सुमेरा हमीद, एपिसोड 3। वो पलटी तो उसके दिल की धड़कन तेज हुई, चाल लड़खड़ा गई। लड़कियां उससे पहले नीचे भागी। दूर नीचे जंगल में आग बढ़ गई। बाकी कांट छांट करती खाकरू इस तहलका खेजी पर परेशान हुई। ये जुलूस सीढ़ियां फलांगता, दालानों से भागता, कमरों में झांकता अम्मा बी को ढूंढता अहाते में आया। ऐसी भगदड़ मची कि चिराग के कमरे की खिड़की में खड़ी चच्ची का जी बैठ गया। बेख्तियार दिल पर हाथ रखा। चिराग, ये क्या कह रही हैं? अम्मा का रंग फक था। जब तक वो खरामा खरामा चलती अपने झूले पर आकर बैठी, सब कुछ बयान किया जा चुका था। उन्हीं से पूछ ले, वरना ऊपर जाकर देख ले, उसने बेनियाजी जाहिर की। चिराग, अम्मा की आवाज लरज रही थी। चच्ची के पीछे बाकी सब भी आ खड़ी हो चुकी थी। फिक्रमंदों का जुलूस उसके गिर्द जमा था। इस बार कौन सी क़यामत बर्पा की है चिराग? अम्मा की आवाज दिल की तरह बैठी जा रही थी। वो सहम गई, डर गई और एकदम से फूट फूट कर रोने लगी। मर जाती हूँ मैं, दफन हो जाती हूँ मैं, अपनी बेइज्जती नहीं सह सकती। उसका रोना इतना अचानक था कि अम्मा ने उलझकर चच्ची की तरफ देखा। हुआ क्या, कुछ मालूम हो? भाभी करीब बैठकर दिलासा देने लगी। वो ऊपर खड़ा है, जाता है तो बेच दे। रोना भी और हिचकियां भी। चच्ची ने करीब आकर उसका सर सहलाया। सब उस पर आग बगोला होने आई थी, अब उल्टा पुचका रही थी। लड़कियों ने एक दूसरे की तरफ देखा कि ये हैं हवेली के कायदे। फिर से चिराग के दाम में आ गए। चिराग के दाम, चिराग के जाल। कफायत को बिठाया, समझाया, ऊपर भेजा कि जाओ मामला निपटाओ। वो गई और वापस भी आ गई। वो कोई जवाब नहीं दे रहा, नामालूम सुनता भी है या नहीं। वो चिराग की सुन सकता है तो उनकी भी सुन सकता है। फिर कफायत को भेजा। कफायत ने उसे डराया, समझाया, दरख्वास्तें भी की, अमाम साहब का जिक्र भी किया, हवेली के मर्दों से डराया, कुछ कायदे कानून याद दिलाए, लेकिन उसने कोई रद्देमल नहीं दिया। बात मर्दों को नहीं बताई जा सकती थी, मर्द मुलाजमों से मदद नहीं ली जा सकती थी। फिर क्या कुछ नहीं हो जाता? अमाम साहब का बेटा था, बात हवेली से निकलती और फिर कभी हाथ ना आती। अम्मा ने ऊपर जाने की हिम्मत की, पर सीढ़ियों से वापस आ गई। ये उनका दस्तूर ही ना था। जिस लड़के की वापसी के लिए उन्होंने रो रो कर दुआएं की थी, वो उन्हें ही रुला देने वाला था। अम्मा को यकीन था सब चिराग का कसूर है, पर वो बिल्क बिल्क का रो रही थी। चिराग के लिए बहराम की मोहब्बत उनके गले का फंदा बन चुकी थी। चच्ची चिराग को बहला रही थी, उसके आंसू पूंछ रही थी। रहने दो अफरोज, देख लिया तुम्हारे चिराग ने हमारे दिलों को कैसा राख कर दिया। चच्ची हमेशा चिराग और भाभी में फंस जाया करती थी। वो कुछ माफी की बात कर रहा था। कफायत ने अधूरी बात सुनी थी, अधूरे लफ्जों को जोड़कर मायने निकालने की कोशिश कर रही थी। चिराग से डरती थी, कह नहीं पाई थी। अब सूरत हाल इतनी नाजुक हो चुकी थी कि मंजूर है, माफी जैसा कुछ सुनाई दिया था। कफायत ने उगलकर अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। चिराग ने रोते रोते सर उठाकर उसे इतनी बुरी तरह से घूरा कि कफायत का दम ही निकल गया। बकौल चिराग कि उसे चोर कह दिया था, उसी पर भड़का हुआ लगता है, रुसवा करना चाहता है। चच्ची ने चिराग की आंख का चोर पकड़ लिया। वो कोई आग लगा चुकी थी। सब उसके झूठ समझते थे, फिर भी उसे सच्ची समझ लेते थे। ये बात कब तक छुपाएंगे चिराग? चच्ची ने चिराग को सख्ती से मुखातिब किया। चिराग ने दोबारा रोने की कोशिश की, लेकिन इतने झूठे आंसू वो कहाँ से लाती? पहले वाले ही मुश्किल से निकले थे, अब वो अपना दम ही निकाल सकती थी। लेकिन एक चोर के लिए दम देना कहाँ की अक्लमंदी होती है। अब यही हो सकता था कि वो कुएं की तरफ भागती और जब तक उसे पकड़ न लिया जाता वो छलांग ना लगाती। तुम्हारे कान में अजान दी है इमाम साहब ने, उनके बेटे को ऐसे जिंदा दरगोर ना करो। वो शहर के कायदे नहीं समझता, वरना ऐसे यहाँ ना आता। इमाम साहब का सब्र न समेटो चिराग। चच्ची के दिल का टुकड़ा इमाम साहब के दिल के टुकड़े करने वाला था। अब डर क्यों रही हैं? बता दे मर्दाने में, अच्छा है कि उसके हाथ पांव टूटे। वो तो चाहती थी वो मर जाए, ऐसे वरना वैसे। अम्मा का लिहाज ना होता तो खुद जाकर सबको बताती।
تمہاری بے خوفی اسے یہاں تک لے آئی ہے چراغ. اتنی نادانی ٹھیک نہیں. وہ جان سے گیا تو حویلی کی ساکھ خاک ہوگی. لوگ ہم سے تو کیا ہمدردی رکھیں گے. امام صاحب کی پرہیزگاری پر قسمیں اٹھائیں گے. سارا شہر ان کی شرافت کا امین ہے. چچی نے پھر سمجھایا. وہ عاجز آ کر اٹھی. چچی نے کفایت کو اشارہ کیا. وہ تو خود جستجو میں تھی. فوراً اس کے پیچھے ہوئی. نظر بچا کر چپکے چپکے حور اور نوبہار بھی پیچھے کھسکنے لگی. اماں سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی تھی. چچی کے دل میں انجانا سا درد سمٹ آیا. درد، دل کا درد. چراغ نے آج تک اس سے کڑوا گھونٹ نہیں بھرا تھا جتنا وہ اس وقت بھرنے جا رہی تھی. معاف کر دو مجھے. کتنا تیش تھا اس کی سانسوں میں. اس نے خاموش نظر سے اسے دیکھا اور پلٹ کر منڈیر پر چڑھ گیا. اگر میں مجبور نہ ہوتی تو تمہیں یہاں سے زندہ نہ جانے دیتی. وہ کہنے سے خود کو روک نہیں سکی. مجبوری ختم ہو جائے تو یہ شوق ضرور پورا کرنا. سر کو اس کی طرف گھما کر کہا. کہنے والے کی آنکھیں سنجیدہ تھی، سننے والے کی پرشور. وہ پیچھے کھڑی اسے گھور رہی تھی. وہ منڈیر پر کھڑا گردن گھما کر کہہ چکا تھا. گہری شام کا شہر روشن ہو رہا تھا. دور وقت کا ٹل بجتا تھا. ایک شمس، ایک چراغ اور جان کی امان. شام کی ہنگامہ خیزی رات کی بے سکونی لائی. حویلی کی عورت سو نہیں پائی. 2 لقموں سے زیادہ کھایا نہ گیا. دل سہمے ہوئے تھے کہ شہر میں غدر مچے گا. گلی گلی، زبان زبان حویلی کا ذکر ہوگا. اماں خود کو ملامت کرتی رہی. ان کی تربیت کا کھوڑ تھا، بھائیوں کا لاڑ تھا. زیادہ بہرام کی بغاوت تھی کہ اسے بھی باغی کیا. اس کا مزاج شاہانہ، حکمرانہ اور باغیانہ تھا. رات گئے کفایت اپنے جلوس کے ساتھ خسر خسر کرتی رہی. ان سب لڑکیوں موہریوں کی کوٹڑیوں میں چراغ کے نام کا دربار روشن تھا. چراغ سے الفت بھی تھی اور اس کے لیے دل میں کھٹاس بھی. کوئی اس سے پوری محبت کیسے کر سکتا تھا؟ پہلے تو مجھے اس سے بہت ڈر لگا، پھر ذرا میرا دل اس کی طرف کھینچا. ہر دوسرے جملے کے بعد کفایت اس کی تعریف کا نقطہ نکال لاتی تھی. سب اسے معنی خیز نظروں سے دیکھتی تو وہ گڑبڑا جاتی. باز پھر بھی نہ آتی. ایک طرف یہ دربار تھا، دوسری طرف تلخیہ تھا. حور اور مہتاب بابی نے اس کے کمرے میں جھانکا دیکھا. وہ سو رہی تھی، البتہ پیشانی پر شکن تھی. محو خواب دو بدو ہوگی جو چھت پر نہ دے سکی. وہ سزا خواب میں سنا رہی ہوگی. کفایت نے منو ان سب نیچے آ کر بتا دیا تھا. اماں نے ہر طرح سے پوچھا کہ کیا قصہ ہوا، لیکن اس نے نہیں بتایا. اماں منہ پھیر کر چلی گئی. کمرے میں آ کر چچی سمجھاتی رہی. چراغ، چچی نے مخاطب کیا کہ کچھ سنتی بھی ہو. میں کب سے ہلکان ہو رہی ہوں. میں سب سمجھ چکی ہوں چچی. کیا؟ انہیں شک تھا. وہی جو آپ نے کہا. کیا کہا؟ انہیں شک تھا. شب بخیر چچی جان. اس نے بھرپور جمائی لی اور کروٹ بدلی. چچی جان بستر کے کنارے بیٹھی تھی. اس کا شانہ ہلایا تو وہ سو چکی تھی. سب کی نیندیں اڑانے والا اپنی نیند محفوظ رکھتا ہے. انہوں نے ٹھنڈی سانس کھینچی. بابی ہوتی تو اسے جھنجھوڑ کر جگاتی، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکی. چراغ ان کی کوکھ کی نہیں، دل کی اولاد تھی. شادی کے بعد ایک عرصہ تک وہ بے اولاد رہی. پھر بیٹے ہو کر فوت ہونے لگے. چراغ آئی تو انہیں لگا کہ ان کی مراد بھر آئی. ان کی اپنی 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا بھی چراغ کی جگہ نہیں لے سکا. حور اس سے 11 مہینے چھوٹی تھی. آخر چراغ کی طرف ان کا دل اتنا کیوں لپکتا ہے؟ ان کی اولاد بھی سمجھ نہیں پائی تھی. کچھ لوگ پریم مایا ہوتے ہیں. انہیں دیکھ لو، سن لو، چھو لو، ان سے محبت ہو جاتی ہے. انہیں بھی اس سے شدید محبت تھی. وہ بے ادب، بد تہذیب تھی، بے حس اور خود غرض بھی، اور ان کی جان بھی. اس جان ہونے سے وہ چچی سے بہت کچھ منوا لیتی. وہ بابی سے بہت کچھ پا لیتی. روشنیاں گل گئیں، اس کے کمرے سے باہر آ گئیں. چراغ، بے ادب، بے حس چراغ. 5 بھائیوں کی چراغ، بہرام کے 11 سال بعد پیدا ہونے والی چراغ. یہ میری ہے. بہرام نے اسے فوراً گود میں بھر کر سینے سے لگا لیا تھا. انگلی سے شہد چٹایا تھا. وہ اس کی لاڈلی نہیں، سرپھری چہیتی تھی. وہ بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، لیکن حویلی کا بڑا بن چکا تھا. باپ کی زندگی میں ہی انتظام سنبھال چکا تھا. کچھ بڑے بھائی اور چچا ولی صرف تھے، اس کی سرداری میں خوش تھے. اگر وہ خسرو ہوتا تو سارا شہر اندھا کروا کر اپنی آنکھیں بچا لیتا. یہی سبق وہ اپنی بہن کو سکھاتا تھا.
دیکھتے ہی دیکھتے اماں کے ہاتھ سے یہ سب نکل گیا۔ نہ بہرام پر بس تھا نہ چراغ پر۔ آپ کی طبیعت ناساز ہے؟ بہرام سلام کر کے ماں کے قریب بیٹھ گیا۔ انہوں نے خفا خفا ہوں ہاں کی۔ کفایت کھسک گئی۔ تخت پر جا بجا کھاتا جات کھلے تھے۔ موہریوں ملازموں کی تنخواہوں کی پوٹلی بند رہی تھی۔ یہ صبح کا وقت ہے۔ دالان میں کھڑی مہتاب اپنے شوہر کو دیکھ کر رہ گئی۔ وہ کب شہر سے باہر گیا، کب واپس آیا، اس سے کچھ خبر نہیں تھی۔ قریب آئی، سلام کیا، جس کے جواب میں برہم نظر ملی کہ دیکھتی نہیں، مصروف ہوں۔ وہ شرمندگی سے نظریں چراتی چلی گئی۔ اماں کا مزاج بگڑ گیا۔ تمہاری بیوی بہو ہے میری، لونڈی نہیں ہے کہ تم اپنی برہمی کا شوق پورا کرتے پھرو۔ بہن کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، بیوی کی تنابیں کھینچ رکھی ہے۔ وہ ہنسا۔ چراغ کے علاوہ کس سے خفا ہیں؟ بیوی والی بات کو اہمیت نہیں دی۔ ایک تو سونا کھرا اوپر سے ملا سہاگا۔ سہاگے نے کہکا لگایا، اب کیا کر دیا چراغ نے؟ 8 پہر سوتی ہے تمہاری چراغ؟ صرف میری چراغ ہے؟ اگر آپ کی نہیں ہے تو بتا دیں کہ اس کے دل کو بھی تسلی ہو۔ ایک ہی چراغ ہے گھر میں، اس سے بھی خفا رہتی ہیں۔ رخصت ہو کر چلی جائے گی تو یاد کریں گی۔ میں بھی اس کا دل نہ رکھوں تو کون ہے اس کا؟ تم اس کا دل رکھو، وہ دوسروں کے دلوں کے ٹکڑے کرے۔ بہتر۔ اب اس کی عمر ہے کہ وہ آنکھوں پر پٹی باندھ کر آنکھ مچولی کھیلے۔ وہ اماں کو زچ کرنے لگا۔ انسانوں سے کھیلتی ہے، وہ منظور ہے تمہیں؟ وہ جو کرے سب منظور ہے مجھے۔ وہ ہنسا۔ آپ کو بھی اجازت ہے، اٹھائیں تلوار اور کر دیں قتل عام۔ تم اس کے کارناموں پر اتراتے ہو، طوفان مچا کر رکھتی ہے۔ اس کی حیثیت ہے کہ طوفان مچا سکے، کم عمر ہے، شرارتیں کرتی ہے، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ خاندان کی رونق ہے۔ رونق کم، ہنگامہ زیادہ ہے۔ مجھے اس سے ڈر لگتا ہے بہرام۔ میں چاہتا ہوں کہ سب اس سے ڈرے، لیکن آپ نہ ڈرا کریں، آپ کو رعایت ہے۔ وہی زچ کرنا۔ اماں کی خفگی بڑھ گئی۔ ماں کی ہر بات کو مذاق سمجھتے ہو؟ وہ تم پر ہی گئی ہے۔ جو بچ گیا تھا وہ سواری دے کر پورا کر دیا۔ سارے شہر میں دن دناتی پھرتی ہے، اپنی سواری طاقت کا احساس دلاتی ہے۔ اسے طاقت کے احساس کی نہیں، عقل کے استعمال کی ضرورت ہے۔ چراغ کی سواری، چراغ سے اس کی محبت میں کلام نہیں تھا۔ سواری نے اس محبت کو ممتاز کر دیا تھا۔ لکھنؤ میں ایک نواب بیگم کی سواری دیکھی تھی۔ اپنی نواب زادی کے لیے بھی فوراً سواری کا انتظام کروا دیا تھا، جو صرف اس کی ہوگی، اس کی ملکیت میں، اس کی پسند کے مطابق۔ یہ میری ہی سواری ہے، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ وہ سوچ میں پڑی تھی کہ کیسے اسے اپنے لیے خاص کروائے۔ تم اسے گھونگھٹ اڑا دو یا اس کی پیشانی پر جھومر جڑ دو، حور نے کامل سنجیدگی سے مشورہ دیا، ورنہ سواری کے گھوڑوں کے پیروں میں پازیبیں پہنا دیں، جہاں سے گزرے گی۔ چھن چھن کفایت بھی شامل ہوئی۔ یہ میری سواری ہے، دلہن کی پالکی نہیں۔ دلہنیں تمہارے آگے کیا بیچتی ہیں؟ ایک پرچم پر اپنا نام لکھوا کر سواری پر لہرا دو۔ چراغ پھڑ پھڑائے۔ اسے یہ حل پسند آیا، لیکن اماں برا مان گئی۔ سارے شہر میں اپنے نام کا ڈنڈورا پیٹو گی، چراغ کی سواری، لڑکی کا نام ہر زبان پر آئے گا، ٹھیک رہے گا؟ اماں کی پھٹکاری لکھوا لوں، یہ ٹھیک رہے گا؟ وہ چڑ گئی۔ چچی اور بابی بے ساختہ ہنس دی۔ تمہیں تمہاری سواری مبارک ہو میری چراغ۔ چچی نے سواری کی مبارکباد گلے سے لگا کر دی۔ آداب چچی، ایک آپ ہی تو میری اپنی ہے، کاش آپ میری والدہ ہوتی۔ کنکھیوں سے ماں کو دیکھا۔ کاش حور میری بیٹی ہوتی، دختر، نیک اختر۔ اماں بھی کیوں پیچھے رہتی؟ کاش چراغ نور جہاں ہوتی، اب تک مر کر اپنے مقبرے دفن کر چکی ہوتی۔ ہم جایا کرتے فاتحہ پڑھنے۔ حور نے بے ساختہ کہا۔ چچی نے گھور کر اپنی نیک اختر کو دیکھا۔ مطلب ملکہ نور جہاں ہوتی، حکم چلایا کرتی۔ حور کو کبھی اپنے دل کے ارمان پورے کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ حکم چلایا کرتی؟ چراغ نے زیر لب دہرایا۔ وکٹوریا؟ اس نے ہاتھ اٹھا کر باقی زیر غور خیالات روکے۔ میری سواری کا نام وکٹوریا ہوگا، ایسے سلطنت کی ملکہ کا نام جس کی سرزمین میں سورج غروب نہیں ہوتا۔ وہ ایڑی کے بل ماں کی طرف گھومی۔ اب یہ مت کہیے گا کہ وکٹوریا کی زبان زد عام ہونے پر بھی تہذیب کی پیشانی پر کوئی دبا لگتا ہے۔ تہذیب کی پیشانی؟ چراغ کی سوار کی پیشانی پر وکٹوریا لکھوا دیا گیا۔ تم نے کوئی ہنگامہ برپا کیا ہے چراغ؟ اماں کو دکھانے کے لیے وہ چراغ کو سمجھانے آیا تھا۔
مجھے آواز نکالنے کا حق نہیں، ہنگامہ کہاں کر سکتی ہوں؟ وہ ساری دنیا کی بیچاری، دکھی، مظلوم لڑکی، دونوں ایک ہی نشست پر فاصلے سے بیٹھے تھے۔ ابھی چند سال پہلے تک وہ بے تکلفی سے اپنے آغائی کے گلے میں باہیں حمائل کر دیا کرتی تھی۔ شہر والوں کو وہ منظر یاد ہی ہوگا کہ کیسے بہرام اسے گھوڑے پر بٹھا کر شہر کی سیر کروایا کرتا تھا۔ زیادہ وقت نہیں گزرا کہ وہ جب چاہتی مردانے میں بہرام کے پاس پہنچ جاتی تھی، اس سے نت نئی فرمائشیں کرتی تھی۔ بہرام کی محبت عمر کے ساتھ ساتھ فصیلیں بدلتی رہی۔ اس نے ہمیشہ اس کے لیے نئے شہر تعمیر کیے۔ وہ نئے جہانوں کا خوگر اور پرانی ساکھ کا دلدادہ تھا۔ ہر معاملے میں لکیر کھینچ دینے پر بضد رہتا۔ چراغ سے محبت کی، تبھی لکیر کھینچ دی، سارے خاندان میں مثال بنا دی۔ تمہاری شکایتوں کے دیوان سن کر آ رہا ہوں۔ اماں کو ہمیشہ مجھ سے شکایت رہتی ہے، اب یہی دیکھ لیں کہ کفایت کو میری خبرگیری پر لگا رکھا ہے۔ چوکھٹ کے سال لا کر کھڑی کفایت کی طرف اشارہ کیا۔ ہوا خوری کے لیے جانا تو کفایت کو ساتھ لے جانا، واپسی میں دریا میں پھینک دینا، اجازت ہے۔ کفایت کا دم خطا ہوا، وہاں سے بھاگی۔ دونوں بہن بھائی دیر تک ہنستے رہے۔ اماں کا کہنا سنا بھی مان لیا کرو چراغ، کتنے پیار سے کہا۔ چچی سے پوچھ لیں، میں اماں کی ہر بات مانتی ہوں، آپ تو مجھے جھوٹا نہ سمجھیں۔ جھوٹی اپنا سچا ہونا ثابت کر رہی تھی۔ چچی بھی تمہاری زبان ہی بولتی ہیں، آپ تو مجھ سے محبت کی زبان بولتے تھے، پھر زبان کیسے بدلی؟ اب آپ بھی میرے آغائی نہیں رہے۔ اس کی آنکھوں میں سچ مچ کی نمی آ گئی۔ آغائی نے اس کو دیکھا کہ اسے روتے ہوئے کون دیکھ سکتا ہے بھلا۔ چراغ، ساری دنیا جلا کر راکھ کر دو، اجازت ہے۔ اس کی آنکھوں کی ساری نمی سمٹ گئی، چہرہ کھل اٹھا، اس کے دل کا طوفان کلی بن کر کھیلا۔ بہرام اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا مان راکھ کرنے سے باز رہنا، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، سب جلا کر راکھ کر دو۔ کفایت ناکام لوٹی تو اماں خود آئیں اور یہ سن لیا۔ گہری سانس لی۔ افروز کو بتایا تو وہ باورچ کو دیکھ کر رہ گئی، پھر ہنسنے لگی۔ فکر مندی کے باوجود اماں افروز کو ہنسنے سے روک نہ سکیں۔ وہ حویلی کا چاند تھی، معصوم اور دلکش، چھوٹی سی تھی جب دلہن بن کر حویلی میں آئی تھی، ہر وقت ان کے ساتھ رہتی تھی۔ دیور کو بیوی کم، انہیں سہیلی زیادہ ملی تھی۔ جیٹھانی دیورانی کے رشتے میں ماں لحاظ پورا ہو جائے تو محبت اپنی پکی جگہ بنا ہی لیتی ہے۔ میں دیکھتی ہوں چراغ کو شہ دینے میں تمہارا بھی کم قصور نہیں، اماں نے میٹھا میٹھا جتا دیا۔ ایسی صورت ہے چراغ کی، سب کفور ہو جاتا ہے، صرف محبت رہ جاتی ہے۔ سب کا سکون کفور کر چکی چراغ ان دونوں کی طرف آئی۔ میرا ذکر، میرا تذکرہ ہی ہو رہا ہوگا نا؟ تنزیہ کہا۔ اماں نے ایسے ظاہر کیا جیسے نہ سنا نہ دیکھا۔ کفایت کو آواز دی، توشہ خانے کو دیکھا؟ مجھے وہاں دیمک کا گمان ہے۔ میں دیکھ چکی ہوں، سامان نکلوا کر دھوپ میں رکھا ہے۔ چراغ کو ترچھی نظر سے دیکھا۔ میرے کپڑوں کا صندوق بھی دیکھ لینا۔ چراغ کفایت کی طرف گھومی۔ کفایت، ادھر ادھر سے ہدایات لینے سے مکمل پرہیز کرنا، اماں سختی سے کہہ کر چلی گئی۔ اس نے شکایتی نظروں سے چچی کو دیکھا۔ کفایت کے سامنے مجھے نیچا دکھا کر خوش ہیں، آپ کی سہیلی۔ کبھی ماں سے معذرت بھی کر لیا کرو چراغ، چچی نے سمجھایا۔ پیار کرتی ہوں، معذرت کرنا ضروری ہے؟ آنکھیں پیشانی کی طرف گھما لی۔ عجب پیار ہے تمہارا، چھیل کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ اس نے چچی کو تیز نظروں سے گھورا، دم دم کرتی چلی گئی۔ جو نصیحت کرے اس کی گردن پھنسے، چچی بڑبڑائی۔ ماں کے کمرے کا دروازہ کھول لیا تھا، لیکن دہلیز پر ہی کھڑا رہ گیا تھا۔ چار طرف کھڑکیوں سے روشنی جھلک رہی تھی۔ وہاں ہر چیز ایسے تھی کہ جانے والا آیا ہی جاتا ہے۔ باپ کو پوری طرح سے اپنایا نہیں تھا، گھر کو کیسے اپناتا؟ وہ پاکیزہ گھر تھا، اس کا دل آلودہ، مسجد ہی کی طرح کشادہ احاطہ، حوض، اور پھر 3 اطراف کمرے اور دالان۔ ایک دن ابا جی کو اس کمرے سے نکلتے دیکھا تھا۔ وہ پہچان ہی سکا کہ اندر جا کر باہر نکلنے والا مسجد کا امام تھا یا کوئی دیوانہ۔ کمرے میں پلنگ، سنگار میز اور آرائش کی چند چیزیں تھیں۔ کونے میں ایک بڑا صندوق رکھا تھا، نئی نویلی دلہنوں کا صندوق۔ وہ اسی کی طرف آیا اور کھول لیا۔ خوشبو، کئی احساس ایسے جاگے جیسے کسی نے میٹھی نیند سے آنکھ کھول کر دیکھا ہو۔ اندھیرے میں ڈوبا محبت کا جہاں یکدم روشن ہوا۔ جانے والے اپنے نشان چھوڑ جاتے ہیں، چیزوں سے، خوشبو سے۔ یادیں اس کے پاس تھی نہیں۔ وہ پہلی بار اپنی اس عزیز سے مل رہا تھا
جسے وہ سب سے زیادہ عزیز ہوتا۔ اس نے ایک زرتار دوپٹہ اٹھا لیا۔ تمہاری ماں اللہ ذوق بلند تربیت خاتون تھی۔ بوا دہلیز پر کھڑی اس سے مخاطب تھی۔ وہ ذوق اور بلند تربیت کو نہیں سمجھتا تھا، یہ سمجھ گیا تھا کہ اس کی ماں کا پہناوا خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ تم اپنی ماں کی طرح ہو، قد البتہ امام صاحب سے چرایا ہے۔ اسے خواہش ہوئی کہ پوچھے ماں کیسی تھی؟ ایسی ہی حسین تھی کہ دیکھ دیکھ کر دل نہیں بھرتا تھا۔ کبھی جو پیشانی پر بال دیکھے ہوں، اپنے زیور اتار اتار پکڑا دیا کرتی تھی، کسی کو پریشان ہار روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کبھی نہ مل سکنے والا بیٹا رونا چاہتا تھا۔ گھر کی عورت کے مرنے کو خانہ ویرانی کہتے ہیں بیٹا، لیکن یہ ویرانی گھر سے زیادہ امام صاحب کی زندگی میں آئی۔ عورت کی خانہ داری ہی تو دنیا داری کی راہ سجاتی ہے۔ راہ رسم تہوار رواج عورتیں ہی نبھاتی سکھاتی اور آگے چلاتی ہیں۔ بوا ابا جی کی طرف سے اس کے دل کا میل دھونا چاہتی تھی، کیونکہ امام صاحب گھر سے الگ ہو گئے۔ وہ ماں کی سنگار میز کے سامنے کھڑا تھا۔ وہاں کئی ایسی چیزیں تھیں جنہیں وہ پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ چاندی کی عطردانی اٹھا کر آنکھوں کے سامنے کی، اس سے کھولا اور سونگا۔ تمیز تہذیب کسے کہتے ہیں بوا؟ بات عورت کی ہو رہی تھی نا، کچھ اس لیے ادب کرینے اور زندگی کے سلیقے کو۔ بے ادب چراغ، گستاخ، نادان۔ وہ اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی بال سنوار رہی ہے۔ یہ قد آدم فرشی آئینہ ہے، اس کے قد سے کہیں اونچا۔ حور اپنے جلوس سنگ کمرے میں براجمان ہے۔ تمہیں اجنبیوں سے ڈر نہیں لگتا؟ انہیں ہی سے تو ڈر نہیں لگتا، جیسی چاہے درگت بنا لو۔ اس بار تمہاری درگت بن گئی، معافی مانگتے ہی بنی۔ سب ایک ساتھ ہنسی، اس کا خون کوڑنے لگا۔ ان سب نے جیسا تیسا حساب لگا کر یہ بوجھ لیا تھا کہ کچھ ایسا ہوا تھا کہ وہ اسے گھٹنوں کے بل جھکا گیا تھا۔ ثابت شد باہر سے صرف حملہ آور ہی نہیں، نجات دہندہ بھی آ سکتے ہیں۔ حور نے ہاتھ اٹھا کر ثابت کیا۔ سب کے حساب برابر کر گیا۔ یہ حور سے چھوٹی نو بہار تھی، جس نے دونوں ہاتھ جھاڑے اور دانت چمکائے۔ لاہور کو 12 صدمات پہنچے، 13واں صدمہ تمہاری پیدائش کا رہا۔ وہ دن اور آج کا دن، بڑی مدت لگی ہمارے زخموں پر مرہم لگنے میں۔ حور تاریخ کی کمان سے تیر داغ رہی تھی۔ وہ چونکی ٹھٹکی اور لاہور کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، لیکن صدمہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ اسے یاد آیا، بہتر صدمے سے اس کا یہ مطلب تھا۔ دانتوں میں کس کی گردن چبا رہی ہیں چراغ بی بی؟ کفایت تیز مرچ کھاتی، تیز ہی زبان رکھتی تھی۔ دوبارہ مجھے بی بی کہا تو تمہاری زندگی کا چراغ کب گل ہو جائے گا میں ٹھیک ٹھیک بتا سکتی ہوں۔ جان کسی اور کی لینا چاہتی ہیں، جان پر کسی اور کے ڈال رہی ہیں، یہ تو شرافت نہیں۔ کفایت باز نہیں آئی۔ شرافت تو امام صاحب کا بیٹا دکھا کر گیا ہے، اسی لیے تو اماں بھی انہیں معاف کرنے پر راضی نہیں۔ وہ سب معنی خیزی سے مسکرا رہی تھی، جانتی تھی کہ اس بار چراغ کے ساتھ کتنی بری ہوئی ہے۔ یہ موضوع تھا کہ پرانا ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ چچی واپس اس کی سہیلی بن چکی تھی، لیکن اماں کی ناراضی نے سب کو شیر بنا دیا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی منہ پھیر لیتی تھی، الٹا کفایت سے باتیں کرنے لگتی تھی۔ کفایت اٹھلاتی کہ ہائے، میری حیثیت آپ سے اوپر رہی، آپ کی والدہ آپ سے کلام کرنا پسند ہی نہیں کرتی۔ چچی اماں سے کہیں مجھ سے ناراضی ختم کریں، میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ کیا محبت کرنے والوں کا اتنا حق بھی نہیں کہ تھوڑا تنگ کر لیا جائے؟ وہ بھاگی چچی کے پاس آئی۔ تم جن سے محبت نہیں کرتی انہیں بھی تنگ ہی کرتی ہو۔ جتا دیا کہ شاید کچھ احساس ہو۔ انہیں تو میں خوار کرتی ہوں۔ بے دام بے لگام کہا، آپ بھی میری چچی نہیں رہی۔ چچی کو خفا چہرہ دکھایا اور لپ جھپک کمرے سے نکل کر اماں کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ وہ اسے دیکھتے ہی انجان بن گئی، بستر کی چادر درست کی کہ سونے لگی ہوں، جاؤ۔ اماں معاف کرنے والا شیر دل ہوتا ہے۔ اپنے مطلب کی سب باتیں اسے یاد ہوتی تھی۔ تکلیف پہنچانے والا دل چیر دینے والا ہوتا ہے۔ اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، اپنی اولاد کو چھوڑ کر غیروں سے انسیت رکھتی ہیں، کیا میرا دل نہیں دکھتا؟ وہی چراغ کے جذباتی مکال میں اماں نے ایک نظر اسے دیکھا، بستر پر دراز ہوگی کہ جاؤ بھی جاؤ، آپ چراغ سے ناراض ہو کر سو جائیں، صبح جاگیں اور خبر ہو چراغ جا چکی، چراغ مر چکی۔ نم آنکھیں، نم آواز۔ ختم شد، تمام شد۔ ماں کا دل ڈھیر ہوا، تڑپ کر سیدھی ہوئی۔ چراغ
اپنی ماں کو سکون سے سونے بھی نہیں دو گی؟ سب میرا مذاق اڑا رہی ہیں، وہ منظور ہے آپ کو؟ کفایت تک مجھے منہ چڑھاتی ہے، ایک ہی چراغ ہے حویلی میں، 4 دن اس کی ناز برداریاں نہیں کر سکتی؟ معصوم سا دل ہے میرا، بے دیانی میں کچھ ہو جاتا ہے، میرا کیا قصور؟ میں شرارت کرتی ہوں اور آپ ذری ذری باتوں پر گھبرا جاتی ہیں۔ اپنی عادات کی تہذیب کو چراغ، جو ادا وہ نرالی، جو بات وہ ٹیڑھی، ہاتھ بڑھا کر اسے قریب اٹھا لیا۔ اور دل کی خوشی؟ 2 آنسو نکل آئے، زبان کی طرح آنکھیں بھی بر وقت کام کرتی تھیں۔ دوسروں کو تکلیف پہنچا کر کیسی دل کی خوشی؟ خوشی پھر خوشی ہے، کہیں سے مل جائے، میں جھوٹ بولوں تب ٹھیک ہے، تہذیب کے قرینے کا جھوٹ با تہذیبے کے سچ سے بہتر ہی ہوگا۔ تہذیب، قرینہ، مروت، اللہ، اتنی مشکل باتیں نہ کریں، ہر اچھی بات تمہارے لیے مشکل ہے۔ تم نے اپنی سواری پر وکٹوریا لکھوایا ہے، وکٹوریا حکم سے نہیں حکمت سے بادشاہت کرتی ہے، عقل کی دلیری اور سوجھ بوجھ کے احساس سے۔ آپ تو مجھے شہزادی بھی نہیں بننے دیں گی۔ ماں نے کیا کہا؟ اس نے کیا سمجھا؟ حکیم لقمان سے پوچھا گیا، آپ نے ادب کس سے سیکھا؟ بولے، بے ادبوں سے۔ میں دیکھتی ہوں کہ تمہیں دیکھ دیکھ کر حویلی کی دوسری بچیاں بے ادبی سے سخت نالاں ہیں، کوشش میں ہے کہ تم جیسی نہ ہو جائیں۔ تم نے اب تک جو شرارتیں کی ہم نے سمیٹ لی، لیکن طوفان سمیٹے نہیں جا سکتے چراغ۔ اماں نے سوچا شاید آپ وہ کچھ سمجھداری سے کام لینے لگے۔ مجھے طوفان نہ کہیں۔ 2 سے 4 آنسو۔ تم آئندہ ایسا ویسا کچھ نہیں کرو گی، قسم اٹھاؤ میری۔ قسم اٹھائی تو جان سے میں جاؤں گی۔ میں قسمیں اور وعدے نہیں نبھا سکتی اماں۔ وہ قسمیں اور وعدے نہیں نبھا سکتی تھی، وہ چراغ تھی۔ قسمیں، وعدے اور وفاداریاں۔ چند دن شرافت سے گزار کر، اچھی والی چراغ بن کر دکھا کر اس نے ان تمام بچیوں کی خبر لی جو بے ادب چراغ سے خائف ہو کر تہذیب و قرینہ سیکھ رہی تھیں۔ کمرے میں کفایت سمیت سب کی جماعت حاضر تھی۔ سب نے اپنی جانوں کی قسم اٹھائی کہ یہ اماں بی کا ذاتی خیال ہے، وہ اسے بہت پسند کرتی ہیں، اس پر جان چھڑکتی ہیں، وہ ان کی آنکھوں کا نور، دل کا چراغ ہے۔ سب کے دلوں کا چراغ، اپنی قیمتی چیزیں ان سب میں تقسیم کر رہی تھی۔ بالکل وہ درباری خرید رہی تھی، یعنی پورا دربار ہی۔ چچی کو محبت سے، اماں کو آنسوں سے اور باقیوں کو ان چیزوں سے خرید لیا کرتی تھی۔ انہیں کشتی رانی کا لالچ بھی دیا۔ کفایت کے کان الگ سے کھینچے، اتنا بات تمیز ہونے کی ضرورت نہیں کہ اس کی مثال دے کر اسے نیچے دکھایا جائے۔ کفایت نے بھی اپنی جان کی امان پائی، کشتی رانی وہ بھی کرنا چاہتی تھی۔ کفایت، وہ ساری حویلی کی پھرکی تھی، ہر جگہ ہر ایک کے پاس دکھائی دیتی۔ چچی فروز کے میکے سے آئی خاص ملازمہ کی بیٹی تھی، چراغ اور حور کے ساتھ کھیل کود کر بڑی ہوئی تھی۔ کفایت نے ابھی ہوش بھی نہیں سنبھالا تھا کہ ماں داغ مفارقت دے گی۔ وہ کفایت کو ایسا طاق کر گئی تھی کہ وہ حویلی کے انتظام کی نگران بن گئی۔ چچی کے میکے سے جو چیز آئی کمال آئی، خود چچی با کمال با صرف تھی۔ اماں بی کا سارا نظام کفایت کے بغیر رک جاتا تھا۔ اگر کبھی کفایت بیمار پڑ جاتی تو اماں اس کی کوٹھری میں پیغام پر پیغام بھجواتی کہ بچی اٹھ بیٹھو، ساری حویلی بیمار پڑ جائے گی ورنہ۔ اس کی کوٹھری میں آدھے سے زیادہ سامان تو چراغ کا چھوڑا ہوا رکھا تھا۔ چہرہ مہرہ روشن تھا، سلیقہ قرینے سے رہتی تھی، چہکتی پھرتی تھی، کالے سیاہ لمبے بال تھے، ان کے ساتھ تماشے کرتی رہتی تھی، کبھی 1 چٹی، کبھی 2 اور کبھی 4 بھی کر لیتی تھی۔ اور ہاں، چہرے پر جگہ بدل بدل کر سیاہ تل ٹھونکتی رہتی تھی۔ چراغ کے ہاتھوں تکلیف پہنچتی تو پیشانی پر بنا لیتی کہ ہمارا تو نصیبہ ہی خراب ہے۔ خوش ہوتی تو ہونٹ کے پاس یا تھوڑی کے قریب لگاتی، خوبصورت لگنا چاہتی تب بھی یہی کرتی۔ اماں کی خاص لاڈلی تھی، جن کی طرح ان کے سامنے حاضر رہتی تھی۔ اماں کہتی، دوسروں کا آواز دے کر بلانا پڑتا ہے، کفایت کا خیال ہی کر لو تو حاضر ہو جاتی ہے۔ اماں کی حاضر ناظر چہیتی کفایت اس کی ڈولی کے سنگ چل رہی تھی۔ حویلی والیوں کی ڈولیوں کا قافلہ سنہری مسجد کی سمت رواں دواں تھا۔ کئی دن پیادے شہر میں اعلان کرتے رہے تھے کہ دلی سے نامی گرامی مولانا کی آمد ہے، خاص عورتوں کے لیے بیان کا اہتمام ہے۔ یہ قافلہ وہی بیان سننے جا رہا تھا۔ آگے پیچھے اتنی ڈولیاں حویلی سے نکلی تھی کہ کہار یا پیادہ شاہی رسالہ لگتے تھے۔ ڈولی میں بیٹھی چراغ، ڈولی کے سنگ چلتی کفایت اس کی طرف منہ کر کے کچھ نہ کچھ بتاتی جاتی، خود وہ بھی پردہ کھسکا کر جھانک لیتی۔ بارات
कफायत चहकी, कहारों से कहो रास्ता न बदलें। चिराग ने चिल्लाकर कहा, आहिस्ता बोले, बाहर तो जुबान अंदर रख लें। कफायत ने डांट दिया। कई डोलियां आगे निकल चुकी थीं। कुछ बारात देखकर रास्ता बदल गई। ढोल ताशों का शोर था। दरवाजों, दहलीजों, चिक्कों के पीछे कितनी आंखें बारात देखती थी। बारात देखने वालियां हमेशा पर्दों के पीछे छुपती हैं, अपनी बारात के लिए भी। उसने दूल्हा देखने के लिए डोली के पर्दे को खिसकाया, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। बारातियों का हजूम ही दिखाई दिया। दूल्हा कहाँ है? कफायत के रुख मुंह करके पूछा। कफायत खुद बारात देखने में महव थी। बेइतनाई से कहा, यही है, घोड़े से उतर आया है। दूल्हा घोड़े से उतर आया था। उसने डोली का पर्दा तकरीबन उठा दिया। वहां ना दूल्हा था, न शहबाला। वहां कलह का कैदी था। अंदर वाली की नजर बाहर वाले पर पड़ी और बाहर वाले ने बेतनाई से नजर ऐसे बदली जैसे किसी बहुत ही खराब चीज पर नजर पड़ गई हो। अल्लाह माफ करे, चिराग के तन बदन में आग लगी। बारात पर गुलाब और अतर का छिड़काव जारी था। वो जो रुककर बारात देख रहा था, गुलाब की पत्तियां उसके शाने पर गिरी, बालों में उलझी। वो इतर हुआ, मुअत्तर हुआ। ये आग हुई, आतिशफशां हुई। हजूम बढ़ गया। कफायत ने कहारों को रास्ता बदलने का कहा। कुछ अफरा तफरी, कुछ उसके किस्मत। आगे वाले कहार से डोली छूटते छूटते बची। ये डोली से बाहर गिरते गिरते बची। उसकी चीख निकली। कैदी की बेतना आंखें बेख्तियार चमकने लगी। फिर वो मुंह घुमाकर हंसे बगैर नहीं रह सका। आप कभी जुबान दराज बदतहजीबों से वास्ता पड़ा है बुआ? आपका कभी जुबान दराज बदतहजीबों से वास्ता पड़ा है बुआ? ना बेटा, देखा सुना बहुत, वास्ता कभी नहीं पड़ा। अगर वास्ता पड़े तो क्या करेंगी? सच कहूं तो बेअदबी मुझे तो रास ही नहीं। ख्याल सूझता है कि ऐसे वैसे गुस्ताख की बेनक्त ठुकाई करूं। बेनक्त ठुकाई? उसका कहकहा बुलंद हुआ। वो सर उठाकर अतर मुअत्तर कहके लगाने लगा। कहार स्वभाव से संभले। गिरते पड़ते डोली के मचलते पर्दे से उसे हंसते देखकर उसकी जान राख हुई। फूट फूट कर रोने को दिल चाहा। ये कहार अच्छे थे, उसकी नाक कटवा दी। इसीलिए तो वो घोड़ों को पसंद करती थी, विक्टोरिया पर मान करती थी। सुनहरी मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ते हुए कफायत ने देख लिया था कि वो गुस्से में है। अब वो क्या करती? उसका कोई कसूर भी तो हो। उसी ने कहा था उसे बारात देखनी है। अब दूल्हा नहीं दिखाई दिया तो वो क्या करती? मस्जिद की बालाई मंजिल के हौज की बहुत शोहरत थी। ये पहली मस्जिद थी जिसका हौज ऐसे बना था। कफायत उसी हौज से वजू कर रही थी। उसने पीछे से आकर उसका पूरा सर पानी में डुबो दिया। मुझे रुसवा करवा दिया, होश से काम नहीं ले सकती थी। कफायत बेचारी ने खुद को पानी से आजाद करवाया। बाल भीग गए, काजल फैल गया। जी तो चाहता था एक ही दो लगाकर सबको बताए, उससे चिढ़ाए कि इमाम साहब के बेटे के कहकों ने उसे आग बगोला कर दिया है। कुछ रसवाइयां नसीब में होती हैं, उनसे बचकर भागा नहीं जा सकता। कहकर वो अम्मा बी के पीछे भाग। रसवाई, रसवाई, सौदाई, सौदाई। महीने में एक मुकर्ररा दिन सबकी शिकायतें निपटाई जाती थी। नौकरों, मोहरियों, मामाओं के आपस के झगड़े और लेन देन के तनाज़े वगैरह। उनकी कोठरियों में ज़रूरियात की कमी बेशी, छुट्टी की अर्जियां, मामूली तोड़ फोड़ का जिक्र होता रहता था। लेकिन कीमती चीज़ों की तोड़ फोड़ पर उन सब की पेशी हो जाया करती थी। हर्जाना तो उनके लिए क्या लिया जाता। कफायत उन्हें कोई सख्त काम सौंप देती थी। कभी कफायत की सख्त निगरानी की ही शिकायत हो जाती थी कि हर वक्त हमारे सिरों पर सवार रहती है, हमें सांस भी नहीं लेने देती। आपस में उनके उधार लेन देन के मामलात भी अम्मा भी देख लेती थी। त्योहारों के लिए उनके कपड़ों के मामलात, किसी खास मेले में जाने का इंतजाम हुआ जाता था। हवेली का सारा इंतजाम अम्मा और चच्ची ही करती थी। चच्ची ने उन्हें इतना लिखना पढ़ना सिखा दिया था कि अब दोबन पत्थर जोड़ जोड़ कपड़ों का हिसाब नहीं करती थी या दीवारों पर लकीरें नहीं खींचती थी। कफायत का लिखना पढ़ना भी चच्ची के सारी था। उसकी लिखाई कमाल थी। कफायत ने जो काम किया चच्ची और अम्मा का दिल ही खुश किया था। 2 दिन बाद लगने वाला दरबार 2 दिन पहले ही लगा था। मोहतरानी रो रो कर हलकान हो रही थी। मेरा जी परेशान था, दिल को धड़का लगा था। कफायत की मिन्नत करते थे कि बी एक खत उनको लिख दो। उनके पास फुर्सत ना थी। चिराग बी ने कहा, बेवजह मिन्नत करती हो, लाओ मैं लिख दूं। लाओ मैं लिख दूं? अम्मा की आंख फड़ गई। कफायत ने दोनों खत पकड़े हुए थे। उठकर खड़ी हुई, खनखार कर हल्क साफ किया, एक नजर सामने बैठे हजूम पर डाली और दीवानी चिराग पढ़ना शुरू कर दिया।
سلام دعا کو میرا جی نہیں، تمہارا خیال آتا ہے تو من بوجھل ہو جاتا ہے۔ نہ جانے ابا نے کیا دیکھ کر تم سے 2 بول پڑھوا دیے۔ یہ میرا ہی صبر ہے کہ تم سے راضی رہنے کا ڈھونگ کرتی ہوں، پر جی جانتا ہے کہ کیسے یہ باری سل اٹھائے ہوئے ہوں۔ میں برائی نہیں کرتی، لیکن سچائی بھی کب تک چھپا کر رکھوں؟ جس حال میں اللہ نے رکھا راضی بازی رہی۔ اب قسمت ہی پھوٹی تھی تو تم سے بھی کیسا گلا۔ ویسے بھی میرا جی دنیا سے ہی بیزار ہوا کہ دنیا داری سے ہی منہ موڑتی ہوں۔ میری مانو تو دوسری شادی کر لو، بلکہ میں اجازت دیتی ہوں۔ تم سے میرا سنگ نہیں، یہ دل تم سے اٹھ چکا بلکہ اوب گیا۔ واویلا کرنے کی تمہاری حیثیت نہیں، شور ڈالو گے تو اپنی ہی عزت داؤ پر لگاؤ گے۔ بہتر ہے کہ چپ رہو اور کسی اپنے جیسی خپتی دیوانی عورت کو دے کر گھر بسا لو۔ کوئی مجھ جیسی کوڑ مغز آنکھی اندھی ہوگی تو تمہارے ساتھ بس جائے گی۔ خط کے جواب کی ضرورت نہیں، تمہیں ہی ساتھ سلام۔ آخری سطر پڑھتے کفایت ہنسی قابو میں کرتے کرتے بے دم ہو گئی۔ محترانی بیچاری دہائیاں دیتی رہ گئی۔ جوابی خط میں بھی شکوے شکایتوں کے دفتر جاری تھے کہ ایسا ہی مجھ سے جی پریشان تھا تو اب تک خاموش کیوں رہی؟ سب کہہ دیا ہوتا، میں بھی دوسرا نکاح کر چکا ہوتا۔ گھر سے دور تمہارے لیے محنت مزدوری کرتا ہوں، تم جلی کٹی سناتی ہو۔ اب اس عمر میں انہیں یاد آیا کہ میں خپتی اور دیوانہ ہوں؟ خود تو جیسے فارسی مکتب پڑھ چکی ہیں اور کہیں کی رئیس زادی ہیں۔ رئیس زادی رو رہی تھی، پلو سے آنکھیں رگڑ رہی تھی۔ اماں نے جلدی سے کفایت سے جوابی خط لکھوایا، اپنا ذکر کیا، جیسے تیسے وضاحت دی کہ خط لکھنے والے نے شرارت کی ہے، درگزر کر دو میاں۔ وہاں سے جس نے جوابی خط لکھا تھا اس نے یہ عقل مندی دکھائی گی کہ چراغ کا لکھا خط بھی ساتھ بھیج دیا تھا، ورنہ کوئی دن نہیں جاتا تھا کہ دوسرے نکاح کی خبر ہی آتی۔ خط کا سلسلہ تمام ہوا تو دوسرے مسئلے سنے گئے، نپٹائے گئے۔ سب جا چکی تو اماں اور چچی تخت پر اکیلی رہ گئی۔ پان دان کھسکا کر چچی خاموشی سے پان لگانے لگی، ہونٹوں میں ہنسی مچل رہی تھی۔ نظر اٹھا کر باورچی کو دیکھا، دونوں کی نظریں ملیں اور میں برائی نہیں کرتی، لیکن سچائی بھی کب تک چھپا کر رکھوں؟ چچی نے نقل اتاری، اب قسمت ہی پھوٹی تھی تو تم سے بھی کیسا گلا؟ دونوں ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئی۔ خط کی بات، خط کا ذکر۔ ایک خط فرہاد امانی کے نام۔ وہ آتش دان کے سامنے بیٹھا ایک عدد خط پڑھ رہا ہے۔ یہ محبت نامہ تھا، نہ قرار نامہ، بلکہ ایک عدد ہدایت نامہ تھا جو خالہ کی طرف سے آیا تھا۔ ڈھکے چھپے لفظوں میں لکھا خط تھا جس کا خلاصہ کچھ یہ تھا کہ چراغ کو خط لکھنا چاہتے ہو تو حال احوال لکھنا، دل کا حال نہیں۔ اس نے جاندار قہقہ لگایا تھا۔ اس کی خالہ کے الفاظ کا چناؤ کمال تھا، اصل بات سمجھا دی تھی اور برا لگنے جیسی گنجائش بھی نہیں رہنے دی تھی۔ جوابی خط میں بعد السلام بس اتنا لکھا، منظور ہے خالہ جان۔ دونوں کی نسبت طے تھی، وہ پڑھنے انگلستان گیا تھا۔ ایک خط میں اچانک چراغ سے خط و کتابت کی اجازت طلب کی تھی۔ بہرام کو کوئی اعتراض نہیں تھا، اماں کو اعتراض کم، ڈر زیادہ تھا۔ چراغ سے خط لکھنے کے لیے کہا تو وہ شرمائی کم، مسکرائی زیادہ تھی، شاید خوش ہوئی تھی۔ اسی خوشی میں قریباً 1 صدی کا وقت لگا کر سجا بنا کر بہت شوق سے خط لکھا، خط تمام لکھا، دل چھوڑ کر، باقی حال احوال جناب لکھا۔ جس خط کا جواب بہت جلدی آیا، خط پایا، کھول کر پڑھتے ہی چہرے کا رنگ متغیر ہوا، ہونٹ بھینچ گئے۔ پھر اس نے خط پرزے کر دیا، پیروں میں مسل دیا۔ کفایت نے نظر بچا کر پرزے سمیٹ لیے، ہونٹ کے ساتھ مل کر پرزے جوڑ لیے اور خط کا راز پا ہی لیا جو کچھ ایسے تھا۔ خط آیا، خط پایا، کھول کر آنکھوں سے لگایا، دل سے، دماغ سے، سوچ سے، ہر انداز سے پڑھنا چاہا۔ افسوس، ہر بار سمجھ سے بالا تر پایا، ایک لفظ جو سمجھ میں آیا۔ اتنا پڑھ کر ہور تو ہنستے ہنستے بے حال ہو گئی، بھاگی چراغ کے پاس آئی اور بلند آواز سے خط پڑھ کر سنایا۔ وہ پاؤں پٹکتی اماں کے پاس آئی۔ ولایت صاحب کو سمجھا دیجیے کہ مجھے خط لکھنے کی گستاخی نہ کریں، میرا ذکر نہ کریں، میرا تذکرہ نہ لائے، مجھ سے کوئی تعلق خاطر نہ رکھیں۔ وہ غصے میں حکم نامہ سنا گئی۔ دیکھا فروز، صرف ایک خط پر یہ حال ہے، دوسرے تیسرے پر تو یہ ولایت جا کر اس کا گلا گھونٹ دے گی۔ چچی اس کے تہذیب یافتہ کلام پر فدا ہو گئی۔ بہتر ہے اسے سبق ملی، ضرور کچھ ایسا لکھا ہوگا جو اسے برا لگا۔ اسے سارا جہاں برا لگتا ہے، کتنی باتیں بنا لیتی ہے، سلیقے سے وہ باتیں لکھتی نہیں۔ جس کو شوق ہے وہی بھگتے۔ جس کو شوق ہوا تھا خط و کتابت کا، فوت بھی وہی ہونے والا تھا۔ ولایت صاحب کے آگے پیچھے کتنے خط اس کے نام آئے،
اس کے کمرے میں لا کر رکھ دیے جاتے، وہ ہاتھ نہ لگاتی، کفایت کو آواز دیتی، اسے اٹھاؤ۔ کسے؟ وہ انجان بن کر آس پاس دیکھتی، اس ولایتی پرزے کو۔ باغ کے گندے سندے خشک سوکھے پتے اکٹھے کر کے آگ لگاؤ اور اپنے گندے سندے ہاتھوں سے اس پرزے کو اس میں جھونک دو، یہ مجھے دور دور تک کہیں دکھائی نہ دے۔ کفایت نے اپنے گندے سندے ہاتھوں کو دیکھا، پھر خط کو۔ اگر اس خط کو سزا دینی ہے تو اسے میں اپنے پاس رکھ لوں؟ خط اٹھا کر اپنے سان لگایا، جھوم کر کہا، لہک کر دکھایا۔ ایسے ہی سینے سے لگائے لگائے آگ میں کود جا کم وقت۔ خوش بخت ایڑی کے بل اٹھلا کر گھوم گئی۔ اماں نے خطوط کا یہ حال دیکھا تو خط لکھ کر اسے سمجھایا کہ رہنے دو میاں، کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہو؟ چوک نہ تم سے ہوئی نہ ہم سے ہوئی، یہ تو کوئی مقدر ہی کی کارستانی لگتی ہے۔ مقدر کی کارستانی؟ ولایتی پرزہ، نواب فرہاد امانی، شہزادی چراغ بی بی، ترتیب سے چلتی ہر شے میں ایک گھڑ سوار گھوڑے پر سوار چلا آتا ہے۔ ولایتی صاحب، کفایت تو کیا جلاتی، اس نے ہی شمع رکھ کر ایک ایک خط چلا دیا۔ خط کی بات، خط کا ذکر۔ ایک خط محبوب خان کے ہاتھ۔ خط لکھوانا ہے، آؤ بیٹھو۔ بازار میں خط خانے میں بیٹھے محبوب خان نے سر اٹھا کر پوچھا، خط؟ بازار سے گزرتے شمس نے حیرت سے پوچھا، ہاں خط، ایک خط، ضروری خط۔ اپنے سامنے کاغذ پھیلاتے قلم کو سیاہی میں تر کرتے اس نے شرارت سے کہا۔ قیدی ہنس دیا، چور مسکرا دیا۔ ایک خط چراغ کے نام، چور کی طرف سے، قیدی کی جانب سے۔